अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं काशिफ रफीक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मुल्क में सियासी दर्जा हरारत जो दिन ब दिन बढ़ रहा है और जैसे जैसे मुल्क आगे इंतखाबात की तरफ जा रहा है, ऐसा क्या हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी हर गुजरते दिन के साथ नून लीग को निशाने पर रखे हुए हैं और नून लीग है कि जवाब देने की बजाय खामोशी से अपनी सियासी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। नवाज शरीफ साहब रोज़ाना किसी नई शख्सियत से मिलते हैं, उनको अपने साथ मिलाते हैं, उनसे सियासी गुफ्तगू करते हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए, उनसे गुफ्तगू हुई, लेकिन वो अपने पत्ते शो नहीं कर रहे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ामात लगा रही है कि शायद एक जमात को, एक शख्सियत को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए माहौल गरमाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। हम इस गुफ्तगू हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कल तक नून लीग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत में वज़ीर खारजा थे, आज क्यों उनको निशाने पर रखे हुए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि 9 मई का एक सानिया हुआ जिसको कोई दिफा नहीं कर सकता, लेकिन जमात तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबात में किस हद तक फील्ड मुयस्सर आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा, उनकी सियासी जमात का फ्यूचर क्या होगा। उनके वकला तो ये कह रहे हैं कि जो टिकटों की तकसीम का मामला है उस पर काम जारी है और हर हलके से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि हर हलके से 3-3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया। जबकि अभी आज हाई कोर्ट की जानिब से जेल ट्रायल जो साइफर का चल रहा था उसको भी कलअदम करार दे दिया गया। क्या 9 मई के साने को देखते हुए तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबात में कोई फील्ड मुयस्सर आ पाएगा या नहीं। तीसरा, जो मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी है, क्या इसके पीछे मुआशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म करना है तो माशी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम को किस तौर पे हम हैंडल कर सकते हैं और ऐसा क्या फार्मूला हो कि तमाम कौम, सियासतदान और मुक़्तदर हलके एक पेज पे हो ताकि दहशत गर्दी से जो नुकसानात हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके और इस मुल्क के माहौल को ऐसा साजगार बनाया जा सके कि इन्वेस्टर आएँ और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें, कारोबार भी करें और माशी तौर पे ये मुल्क मुस्तहकम हो। नाज़रीन, इन तीनों टॉपिक्स पे हम अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 कराची इम्तियाज़ खान फरहान। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। लाहौर से हमें ज्वाइन करें सलमान आबिद साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। और नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम इन पैनलिस्ट के सामने अपने सवालात रखेंगे और देखेंगे कि इनकी क्या राय है। सबसे पहले नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सियासत का मैदान खासा गर्म है। आप क्या देखते हैं कि सियासत के मैदान में कोई नए सरप्राइज भी आएंगे या जिस तरीके से ये फील्ड सेट हो चुकी यही कंटिन्यू करेगी और यही कुछ रद्दोबदल करके हुकूमत की फॉर्मेशन हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। माशाल्लाह, आप बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं और आप खुद बहुत सीनियर साफ़ी और आपका तजिया हम देखते रहते हैं और बड़ी आपकी गहरी नज़र है इस्लामाबाद में रहते हुए। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, उसमें आपने जो कहा कि सियासत बहुत गर्म है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सियासत तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इस वक्त जो जोड़ तोड़ है वो ज़रूर गर्म है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ी इस वक्त जोड़ तोड़ कर रहे हैं और काफ़ी सरगर्म है, तो वो जोड़ तोड़ में सरगर्म तो ज़रूर है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर होता है, सियासी जमातें होती हैं, वो जलसों में जाती हैं, वो आवाम के पास जाती हैं। अगर आवाम में उनकी पॉपुलैरिटी होती है तो फिर एक जो माहौल है वो सियासत का हो, इलेक्शन का हो, वो गर्म नज़र आता है। लेकिन जिस तरह बिलावल जरदारी साहब जो है वो सिलेक्टेड वाली बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके साथ मकाफात अमल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पीडीएम में ना होते हुए पीडीएम का साथ हुआ था, एक साजिश के तहत पाकिस्तान की चलती हुई गवर्नमेंट को गिराया गया था। गो के पीटीए की गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात किए जा सकते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट थी जो अपना टेन्योर पूरा कर रही थी और अपने बोझ तले खुद दबती चली जा रही थी। लोग कहते थे कि हमने पीटीआई को वोट दिया है, इन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, महंगाई की है।
ہم اگلی دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. اگر سال انتظار کر لیا ہوتا تو اس سے واقعی ماحول بڑا گرم ہوتا اور ایک اچھے ماحول میں جو ہے وہ الیکشن ہو سکتا تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح مہنگائی بڑھی، پاکستان میں عدم استحکام آیا، آئین کی پامالی کی گئی. جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو وہاں پہ سیاسی استحکام، معاشی استحکام سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے. آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود، سپریم کورٹ سے بڑی یا چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑی پاکستان میں کیا چیز ہے؟ جب آپ اس کو نہیں مانیں گے اور رول آف لا کو توڑیں گے تو پھر آپ کو نہ سیاسی استحکام ملے گا نہ معاشی استحکام ملے گا. تو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات سے بڑا گھرا ہوا ہے. ہمارے پاکستان کے سپہ سالار، چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ معاشی حالات بھی پاکستان کے بہتر کیے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح دہشت گردوں سے جنگ چل رہی ہے، ہمارے جوان روزانہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ہم اس لیے سکون سے سوتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ان کی مائیں راتوں کو جاگ جا کے دعائیں کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، پاکستان کے لیے. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کے نہیں بیٹھیں گے تب تک معاملات درست نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح اپنا انڈین ایئر فورس نے بالا کوٹ میں پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، پاکستانی سالمیت پر، پاک افواج کے اوپر، پاکستانی عوام کے اوپر. لیکن آپ نے کیا کیا کہ گڈ جیسچر میں ابھی نندن کو واپس کر دیا ایک دن بعد ہی. اسی طرح اگر 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، بالکل نہیں ہونے چاہیے تھے. کوئی بھی ذی شعور پاکستانی ان کی حمایت بالکل بھی نہیں کرے گا. اس میں جو لوگ ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن پوری پارٹی کو تو اس بات کی سزا نہیں دینی چاہیے کہ اگر 4-5 ہزار لوگ اس میں شامل تھے تو آپ جو کروڑوں عوام تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. صدیقی صاحب جی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سرپرائز بڑا آ سکتا ہے سیاست میں تحریک انصاف کی طرف سے یا نہیں، کسی اور میرا طرف سے؟ نہیں کوئی سرپرائز نہیں آئے گا. ہم اس ملک کی سیاست اور صحافت کو پچھلے 30-40 سال سے بہت غور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یا کوئی نہیں، یہاں پہ جو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے وہی ہوگا. الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب کو جتوایا جائے گا. جس طرح الیکٹیبلز جہانگیر ترین کے جہازوں میں بھر بھر کے لائے جا رہے تھے، آج کل بھی اسی طرح ہی آپ دیکھیں نا کہ صرف میاں نواز شریف صاحب جو ہے جی وہ ٹھیک، عوام کے پاس نہیں جا پا رہے. وہ کبھی مولانا فضل الرحمان سے ملتے ہیں، ٹھیک کبھی ہو گیا، ٹھیک. بلوچستان جا. تو جی 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 ٹھیک ہو گیا صدیقی صاحب، آپ کا نقطہ نظر آ گیا. سلمان عابد صاحب سے پوچھیں گے. سلمان عابد صاحب، کیا آپ سیاست کے میدان میں کوئی نیا سرپرائز دیکھ رہے ہیں یا شطرنج سیٹ ہو چکی ہے، صرف اس کی اب امپلیمنٹیشن پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک سرپرائز تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. ایک بڑی سیاسی جماعت کو مکمل طور پہ دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور ان کی تمام تر سیاسی سرگرمیوں پہ عملاً پابندیاں ہیں. ان کی پوری قیادت یا تو روپوش ہو چکی ہے یا گرفتار ہو چکی ہے یا پارٹی چھوڑ چکی ہے. یہ خود ایک بڑا سرپرائز ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک بڑی سیاسی جماعت کو جس طریقے سے دیوار سے لگایا گیا ہے وہ خود ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس قسم کے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. ان انتخابات کی ساخت کیا ہوگی، اس کو کس طریقے سے لیجیٹمائز کیا جائے گا، اس کی ٹرانسپیرنسی کیا ہوگی، اس پہ بہت سے سوالات ہیں اور آج بھی ہیں کہ آج کے دن تک ہم یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کیا ہے. اب وہ لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون کے لیے کچھ اور ہے، پیپلز پارٹی کے لیے کچھ اور ہے، پی ٹی آئی کے لیے کچھ اور ہے. اب اس میں سرپرائز یہ ہے کہ جناب آپ ایک سیاسی جماعت کو اس کے غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں اور ان کے اندر بہت سے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے جیسے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے. اور اب وہ جو کل بہت برے تھے آج بہت اچھے ہو گئے، اور کل جو بہت اچھے تھے آج وہ بہت برے ہو گئے. یہی پاکستانی سیاست کا رنگ ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور جو جو اتحادی جماعتیں ہیں، جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ موڈ کس کی طرف ہے، کس کو بنایا جا رہا ہے، کس کو لایا جا رہا ہے، تو وہ بھی اپنی حمایت کی جو پلڑا ہے وہ انہی بڑی جماعت کی طرف ڈال رہی ہیں. اس پر پیپلز پارٹی کو بڑا غصہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے نہیں ہے، پی ایم ایل این کے لیے. اب ان کی لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی، پی ایم ایل این کو بہت سپورٹ کر رہی ہے. یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی. ہر سیاسی جماعت اپنا حصہ زیادہ مانگنے کی کوشش کرتی ہے. بلاول صاحب اسی بڑے حصے کو یعنی حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ایم ایل این نے تو ویسے ہی بیعت کر لی اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اور وہ اپنے آپ کو سارا جھکاؤ جو ہے وہ ان قوتوں پہ لگا رہی ہیں جن کی مدد سے الیکشن جیتے جاتے ہیں.
اور جہاں تک پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، آج کے دن تک تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ان کا کوئی راستہ کہ وہ کیسے انتخابات میں جائیں گے، کیسے نہیں جائیں گے، کس طرح سے لڑیں گے، یہ لڑنے کی اجازت بھی ہوگی نہیں ہوگی، بہت سے سوالات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا پولیٹیکل سینیریو ہمارا اس وقت بنا ہوا ہے، اس میں کافی ایمبیگوٹی ہے اور کافی کانٹرڈکشنز ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ابھی نسیم صدیقی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد حکومت بن جائے گی اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی، تو یہ میرے نزدیک یہ کوشچن مارک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پھر ہنگامہ اور زیادہ بڑھے گا، کیونکہ سیاسی بے چینی جو ہے وہ پھر غالب آ جاتی ہے جب آپ اپنی مرضی کے نتائج کے ساتھ جو ہے کچھ چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کی مرضی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تو انتخابات، اپنے انتخابات سے پہلے کافی کوشچن جو ہے اس نے لگا دیے ہیں، متنازع سوالات ہیں، ان کا جواب کس کے پاس ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، نگران حکومت کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے؟ یہ سوال اس وقت زیر بحث ہے اور ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے کامنٹری کر رہا ہے، لیکن پاکستان کا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں وہی بلیم گیم ہے جو ماضی کی سیاست ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنی میں پیش کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ کیا ہماری انتخابی کمپین ہوگی کہ عمران خان جو ہے وہ صالح نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے، وہ بڑے بد کردار آدمی ہے، وہ کہیں گے جی وہ بڑے چور ہیں، وہ بڑے ڈاکو ہیں۔ یہ اس طرح کے نیریٹو کے ساتھ جب ہم الیکشن کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کے جو قومی مسائل ہیں ان کا حل کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی سیاسی جماعت آپ مجھے بتا دیں جو الیکشن کے اندر کوئی ان کا اکنامک مینیفیسٹو ہے، کوئی پولیٹیکل مینیفیسٹو ہے، کوئی اور دیگر ایشوز ہیں، انرجی کرائسس کا کوئی کانٹیکس ہے، کوئی باقی تمام چیزیں، بے روزگاری ہے اس کو کیسے کریٹ کرنی ہے، انفلیشن کو کیسے ختم کرنا ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں بد کردار ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں لٹیرا ہے، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آ کے یہاں کے عوام کی خدمت کر کے چند مہینوں کے اندر پاکستان کو جو ہے نا پیرس بنا دیں گے۔ یہ نعرے ہم 70-80 کی دہائی سے سنتے آ رہے ہیں اور مزید سنیں گے، کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ان کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کی، اور وہ انہوں نے تو خود اپنی ڈیموکریٹک سپیس کو بھی شرنک کر دیا ہے، اور اب جمہوریت کے مقابلے میں جو غیر جمہوری معاملات ہیں وہ زیادہ غالب نظر آتے ہیں۔ تو سلمان عابد صاحب، یہ جو الیکٹیبلز کو ساتھ ملانے کی بات ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا کمنٹ اس پہ چاہیے مجھے۔ دیکھیے الیکٹیبلز جو ہیں یہ ہر دور میں ہر بڑی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں جو اقتدار میں آ رہی ہوتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی میں بھی گئے تھے، یہ پی ایم ایل این میں بھی گئے تھے، یہ مسلم لیگ کاف میں بھی گئے تھے، یہ پی ٹی آئی میں بھی گئے تھے، اب پی ٹی آئی سے دوبارہ پی ایم ایل این کی طرف جا رہے ہیں یا استحکام پاکستان پارٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ الیکٹیبلز اور جو چھوٹی جماعتوں نے پاکستانی سیاست کو یرغمال بنا دیا ہے اور پاکستانی سیاست کو بد کرداری کی طرف لے کے آگے ہیں، اور جس طریقے سے اپنے نظریات بیچے جاتے ہیں، جس طریقے سے اپنی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں، یہی پاکستانی سیاست کا المیہ ہے کہ ان الیکٹیبلز اور چھوٹی جماعتوں کی بلیک میلنگ کے کانٹیکس میں ایک مضبوط سیاسی نظام نہیں بن پائے گا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ امتیاز فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز صاحب، آپ نے سلمان عابد صاحب کی گفتگو بھی سنی، نسیم صدیقی صاحب کی بھی گفتگو سنی، آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھتا ہوں کہ سیاست کے میدان میں کوئی نئے سرپرائز دیکھ رہے ہیں یا شطرنج سیٹ ہو چکی، صرف اب اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا سرپرائز تو میں آپ کی، ہم اپنے پروگرام کی گفتگو میں ہی دیکھ رہے ہیں، سیاسی سرپرائز، کہ ہم صرف سیاسی جماعتوں کو ملائن کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بولنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، یا پھر ہم بولنا نہیں چاہ رہے۔ ہم صرف سارا ملبہ سیاست دانوں، سیاسی جماعتوں جو کہ قربانی دیتے ہیں ہر 5 سال بعد، 3 سال بعد، 2 سال بعد، جب بھی الیکشن ہو اپنے مینیفیسٹو اپنے فیس کے ساتھ جاتے ہیں عوام کے سامنے، اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، ان کو تو ہم نے بلیم گیم کے ساتھ ملائن کر کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ کیا ہم یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کو تیار ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے، اسٹیبلشمنٹ آگے نہ بڑھے، اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو مینیور نہ کرے؟ یہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کہنے کو یہ تیار ہے کہ جناب الیکٹیبلز کبھی ہم نے یہ سوچا کہ الیکٹیبلز کیوں ہوتے ہیں، کس لیے ان کو عوام ووٹ دیتے ہیں، اپنے ہی علاقے میں منتخب بار بار کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ اپنے عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے، اس میں اپنا بھی چلے مان لیتے ہیں، فائدہ بھی اپنا بھی ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تو بھی اگر وہ کسی اقتدار والی جماعت میں چلے جاتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں اپنے عوام کے لیے؟ اور دوسری اگر الیکٹیبلز کی طرح آپ دیکھیں تو ماضی میں یہ پی ڈی ایم ہے، ماضی میں ایک اے پی ڈی ایم بنی تھی، اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان، لالا محمود خان اچکزئی، اسفندیار ولی صاحب، نواز شریف صاحب، سارے کے سارے موجود تھے۔ بعد میں وہی پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ان سب کو ملائن کیا، گالیاں دیں،
پتہ نہیں کیا کیا سیاست انٹروڈیوس کرائی. اس سے پہلے اگر آپ ARD میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی نون کے خلاف کھڑی ہوئی تھی, اس سے پہلے IJI میں, تو پھر الیکٹیبلز کی طرح یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی ایسی ہیں. لیکن کاشف بھائی پوری دنیا میں پالیٹکس ایسی ہوتی ہے. ٹرکی میں جو ابھی انتخابات ہوئے تھے, طیب اردوان کو سیکنڈ فیز میں جانا پڑا تھا. وہاں کیا الیکشن کمپین اس طرح چل رہی تھی کہ آپا بوا کی طرح الیکشن کمپین چل رہی تھی, ایک دوسرے کے لیے بات ہو رہی تھی نا. کیا طیب اردوان کے خلاف الزام تراشیاں نہیں ہوتی؟ کیا اگر ہم ٹرمپ کے حوالے سے بات کریں یا جو بائیڈن جب لاسٹ ٹائم الیکشن لڑ رہے تھے, بات یہ کہ ہم نے پاکستان میں صرف سیاستدان کو ایک آسان ٹارگٹ سمجھا ہوا ہے کہ ملائن بھی اس کو کرو, ڈسکوالیفائی بھی اس کو کراؤ, ملک سے بھی باہر اس کو نکالو, اور جب وہ وطن واپس آئے تو اس کو سمجھوتے کا ایک وہ قرار دے دو. ابھی ایک بھائی جان بول رہے تھے جو اپنے کہ کوئی مینیفیسٹو نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ نواز شریف جب پاکستان میں آئے, کیا انہوں نے آتے ہی مینیفیسٹو نہیں بتایا کہ ہم نے مل جل کے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے, ہم نے اکنامی کو بہتر کرنا ہے, ہم نے کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا؟ اس کو کہا کہ یہ ڈر گیا, اس کو کہا ڈر گیا. کیا بلاول بھٹو زرداری جب کراچی سے اس نے الیکشن کمپین اپنی شروع کی تو انہوں نے, اور ابھی پھر مٹھی میں ایک ہفتے پہلے, کیا انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا منشور وہی ہوگا, روٹی کپڑا اور مکان, لیکن ہم اس سے تھوڑا آگے جائیں گے اور جو جدید انداز ہے اس کو ہم لے کے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں, سارے معاملات موجود ہیں. تو ہم کس مینیفیسٹو پہ چاہتے ہیں ہم؟ اور یہ کیا ہم یہ بات کریں گے کہ سیاست کے اندر گالی کس نے متعارف کرائی ہے؟ سیاست میں ایک دوسرے کو بدترین قرار دینا کس نے یہ شروعات کی ہے؟ ہر ایک کو غدار کہنا, ہر ایک کو ملک دشمن کہنا, ملک سے باہر جا کے تقریر کرنا کہ پاکستان میں لٹیرے آباد ہیں, کوئی ٹیکس نہیں دیتا, سارے چیزیں نہیں دیتی. یہاں کھانا کھانے کے لیے بھی جائیں تو 400-500 روپے تو ہمارے ٹیکس میں کٹتے ہیں اگر 5-6 دوست ایک ساتھ بیٹھ جائیں یا پوری فیملی ایک دعوت میں چلی جائے. تو سیاست کاشف بھائی اسی طرح ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ کہیں بہت زیادہ الزام تراشی ہو جاتی ہے. ابھی لیونگ پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے, بھائی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ بلاول بھٹو پہلا ابھی اس الیکشن کمپین میں کہ پورے پاکستان میں جلسے کر رہا ہے. یہ مسلم لیگ نون نے ایک بڑا جلسہ کیا. اب دوسری بات آتی ہے کہ PTI پہ پابندی ہے یا نہیں ہے, یا ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے وہ جب الیکشن وہ نکلتے ہیں وہاں پہ جلسے کے لیے, ان سے یہ بارہا کہا گیا جب لاہور کا ایک ہوا کہ جناب وہ روڈ سے ہٹ کے آپ دوسری جگہ پہ جلسے کی اجازت لے لیں. امتیاز جی جی لگتا ہے میرے بھائی امتیاز صاحب نے عدالتی فیصلے نہیں سنے سارے کے سارے سنے ہوئے, ایک ایک عدالتی فیصلے پہ بات کرنے چلے. تو میرے بھائی ذرا اگر آپ تھوڑا سا ذرا اپنا غصہ ٹھنڈا کریں. نہیں, میرا غصہ عدالتوں نہیں نے ہے, ان کو جلسوں غصہ کی نہیں ہے. اجازت دی, سن تو لیں, اب جی. سن تو لیں, اب سن لینا. عدالتوں نے ان کو جلسوں کی اجازت دی, انتظامیہ نے ان کو کسی بھی جگہ پاکستان میں جلسہ نہیں کرنے دیا, نہ پشاور میں, نہ لاہور میں, نہ پنجاب کے کسی علاقے میں. نہیں سر ایسا نہیں ہے. آپ کراچی کے اندر ملینیم مال, آپ بیٹھ کے غلط بات کر رہے ہیں. نہیں, میں کراچی میں ملینیم مال کے اوپر انہوں نے کہا, انہوں نے بولا کہ گراؤنڈ میں بھائی میں پشاور کے بات کر رہا ہوں, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بتا رہا ہوں, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بتا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کس جگہ پر جلسہ کرنے دیا انہوں نے؟ بھائی جلسے جہاں پہ جلسہ گاہ وہاں کریں نا جا کے. بھائی آپ کیا کریں گے کہ جلسہ گاہ کہاں ہوتا ہے؟ بالکل میں طے کروں گا. عدالتوں نے جس جگہ کا تعین کیا وہیں پر جلسہ کیا نا انہوں نے. ارے بھائی بس یہ بتائیں کس جگہ کا تعین کیا تھا عدالت نے؟ آپ بتائیں نا, آپ بتائیں کہاں. سلمان صاحب میں گزارش کروں, دیکھیں جلسہ کرنا تو ہر کسی سیاسی جماعت کا حق ہے, لیکن یہ شنید تھی. آپ اس میں صحیح حقائق کو سامنے رہیے کہ لاہور میں وہ چاہ رہے تھے کہ کسی شاہراہ پہ, کسی لبرٹی چوک پہ وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے, جبکہ ان کو کہا گیا کہ آپ کسی گراؤنڈ میں جلسہ کر لیں. کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ تو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سن لے ذرا. انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے 3 آپشن دیے, ایک موچی دروازے کا, ٹھیک ہے, ایک مینار پاکستان کا, اور ایک بھاٹی چوک کا. تینوں جگہ پر ان کو اجازت نہیں ملی. آپ یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے. اسی طریقے سے پشاور کے اندر جو انہوں نے جلسہ گاہ کا ہائی کورٹ کے اندر لکھ کے دیا, ہائی کورٹ کو کہا کہ ہم یہاں جلسہ کریں گے, وہاں نہیں کرنے دیا. میرا مطلب ہے آپ عدالتی فیصلوں کو مان نہیں رہے, اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے جناب کہ وہ سلمان صاحب, امتیاز صاحب,
آپ تینوں شرکا کا موقف آ گیا, عوام سمجھدار ہے, وہ دیکھے گی کہ کس کا موقف میں کتنا وزن ہے. ہم ایک بریک پہ جانا ہے, ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور دوسرا ٹاپک اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے ناظرین کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو 9 مئی کے جو تناظر ہے اس کے بعد ان کو آنے والے انتخابات میں کس قدر جو فیلڈ ہے میسر آ سکے گی. اس سوال کو بریک کے بعد اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے اور ان سے اس پہ رائے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آج ہم جو دوسرا سوال اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ یا کسی قسم کی کوئی فیلڈ میسر آ سکے گی. سلمان عابد صاحب, میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ویسے شکوہ تو پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, کیا تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ یا کسی قسم کی کوئی فیلڈ میسر آتی دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی کمنٹ کیجئے گا کہ جس طرح سے شکوہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا, ویسا ہی ملتا جلتا شکوہ تحریک انصاف کا بھی ہے, تو فیوچر میں کہیں آپ ان کی کوئی پولیٹیکل الائنمنٹ دیکھ رہے ہیں بیفور الیکشن یا آفٹر الیکشن؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کوئی لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے, لیکن ابھی جیسے انتخابی شیڈول آئے گا تو دیکھنا ہوگا کہ جب انتخابی شیڈول آ جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو کتنی سپیس ملتی ہے جلسوں کے اندر, جلوسوں کے اندر انتخابی مہم چلانے کی. کیونکہ ابھی میں نے آپ کو کہا ان کی تو پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ رپوش ہے یا یرغمال ہے یا گرفتار ہے یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں. تو اب یہ الیکشن کمیشن جب شیڈول آئے گا تو دیکھیں گے کہ کیا شیڈول جاری کرنے کے بعد ان کو آزادی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے, یا یہ کہ یہ بھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے گی پی ٹی آئی ان پابندیوں کے خلاف, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے, ان کے بھی بے شمار مسائل ہیں, کنسرنز ہیں, لیکن میں ابھی کوئی انتخابی اتحاد تو نہیں دیکھ رہا, اور نہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کے اندر جو ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی انتخابی الائنس بن سکے گا. الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی آپس میں جڑت بن جائے اگر آفٹر الیکشن. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ سب لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں, اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جیسے ابھی نسیم صدیقی نے کہا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی تو ڈائریکٹلی 9 مئی کے اندر اس طرح سے تو ہر جگہ پہ شامل نہیں رہی ہے, تو جس جگہ پر جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو, اور جو لوگ شامل نہیں ہیں ان کو الیکشن میں اور پولیٹکس کرنے دیں, اور یا پھر آپ باقاعدہ پی ٹی آئی پر الیکشن لڑنے کی پابندی لگا دیں. وہ بھی ابھی پابندی نہیں لگی ہے, اور خود نگران وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں, الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن بھی لڑے گی اور بیلٹ پیپر پہ بندے کا نشان بھی ہوگا. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے ہی الیکشن شیڈول آتا ہے تو دیکھیں گے کس حد تک لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو ملتی ہے, اور اگر ملتی ہے تو پھر وہ کس طرح سے آگے جائیں گے, اگر نہیں ملتی ہے تو پھر الیکشن کے معاملات کو کس طرح سے دیکھا جائے گا. تو میں ابھی تو آج کے دن تک جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں ابھی تو ایمبیگوٹی سی ہے, لیکن امید یہی ہے کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جب اسٹارٹ ہو جائیں گی تو پی ٹی آئی کو بھی اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع مل سکے گا. اچھا, ایک کمنٹ کیجئے گا کہ سائفر کا جو ٹرائل تھا جیل کے اندر, اس کے حوالے سے جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کی اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں اور اسے کالعدم قرار دے دیا گیا, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک ریلیف ملا ہے کہ جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا وہ انہوں نے کالعدم قرار دے دیا, لیکن ٹرائل تو چلے گا ان کا. اور ابھی عمران خان کی جو قانونی مشکلات ہیں وہ ختم تو نہیں ہوئی ہیں, ابھی تو بے شمار کیسز ہیں, ان کے اوپر مقدمے ہیں, 188 کے قریب مقدمے ہیں. ایک مقدمے سے نکلیں گے, دوسرے مقدمے میں جائیں گے, دوسرے مقدمے سے نکلیں گے, تیسرے مقدمے میں جائیں گے. تو ابھی تو عمران خان صاحب کا جو قانونی معاملہ ہے وہ بہت آگے تک جائے گا. کہیں ان کو اگر ریلیف مل بھی رہا ہے تو کہیں ان کے لیے مشکلات بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے بھی عدالتی جنگ جو ہے عمران خان کو فیس کرنی پڑے گی, پی ٹی آئی کو فیس کرنی پڑے گی, بہت سی ان کی سینئر قیادت ہے اس کو فیس کرنی پڑے گی. اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی, کیونکہ مسئلہ قانونی نہیں ہے, مسئلہ تو سیاسی نوعیت کا ہے. اور یہ سیاسی نوعیت کا مسئلہ نواز شریف صاحب کو بھی رہا ایک زمانے میں, اور اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی رہا, بھٹو صاحب کو بھی رہا. پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے جو سیاسی معاملات ہیں اس کا عطاب جو ہے بڑے پاپولر لیڈرشپ کو ہمیشہ دیکھنا پڑا ہے, عمران خان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. جی, امتیاز فرحان صاحب آپ کے پاس بھی یہی سوال رکھوں گا, کیا تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات میں کوئی فیلڈ میسر آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ بھائی جان بات کر رہے تھے کہ جب الیکشن شیڈول کا اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا ساری صورتحال کو کہ بھئی کیا ہے, لیکن ابھی جو موجودہ ایٹماسفیئر ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اب وہ بھی جیل ٹرائل کے حوالے سے وہیں سے وکیلوں کی طرف سے کوئی بات آتی ہے چیئرمین کے
حوالے سے تو وہ سامنے آتی ہے. باقی فیلڈ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر موجود نہیں ہے, اور جو وکلا موجود ہیں, مثال کے طور پہ آج بیرسٹر علی ظفر کے حوالے سے آیا کہ جناب وہ پشاور میں کوئی شاید 1 دسمبر کو یا انہوں نے جلسے کا ایک پلان کیا ہے, وہ اناؤنس کیا, اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. کراچی میں جیسے ابھی 1 ہفتے پہلے جو ان کے لائرز ونگ کے وکلا تھے, انہوں نے ایک اعلان کیا تھا, تو وہاں پر کہ پریس کلب کے سامنے وہاں پر کچھ گرفتاریاں ہوئیں, لیکن اتنے زیادہ لوگ وہاں جمع نہیں ہو سکے تھے. جب ایکٹیویٹی شروع ہوگی تو پھر ایک دم ہم کھل کے ایک بات کر سکیں گے کہ آیا انہیں اجازت ہے نہیں ہے. اور جیسے انہوں نے خود کہا ہے بیرسٹر علی ظفر نے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے, اگر ان لوگوں پر کوئی پابندی عائد کی گئی تو پھر دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اپنا کیا اس کے اوپر رد عمل لاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے پاور ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ کی طرف جانا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ سارے مسئلے حل کرنا چاہیے. اگر اس کو وہ پورا امپاور ہے, پورے اختیارات ہیں, تو اس پورے پاور کو اختیار کرنا چاہیے, اور تمام جو سیاسی جماعتیں ان کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے انہیں. اور اگر ان کے بارے میں کوئی شکایت آئے گی تو ظاہر ہے کہ پھر الیکشن کے رزلٹس ہیں وہ بھی ساری چیزیں آئیں گی. لیکن ماضی کی روایت یہ رہی ہے کہ ایک دور آیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اپنا انتخابی نشان چھوڑنا پڑ گیا تھا کہ تلوار کی جگہ وہ تیر کے اوپر آئے تھے, ورنہ پہلے وہ تلوار کے اوپر لڑا کرتے تھے. اور ایم کیو ایم جو ہے پہلا اس نے الیکشن لڑا تھا تالے کے نشان کے اوپر, اس کے بعد وہ آ گئے تھے جب پابندی لگی, 92 کا آپریشن ہوا, اس کی اجازت دی تو پھر وہ آئے, انہوں نے پتنگ کے اوپر الیکشن حصہ لیا, اور پھر اس طرح سے چینج ہو گئی. کسی زمانے میں آئی جی آئی بنی, وہ سائیکل, اب وہ شیر ہو گئی. ظاہر ہے کہ اس وقت وہ اتحاد کا نشان تھا, پھر مسلم لیگ جب علیحدہ ہو گئی تو اس کے بعد ان کے پاس شیر کا نشان ہے. ہونا نہیں چاہیے, جو سیاسی جماعت ہے اس کو فیلڈ میں رہ کر موقع دینا چاہیے. دیکھیں یہ بات طے ہے کہ مسلم لیگ. امتیاز صاحب, میں صرف ایک ضمن سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اور فیلڈ کے حوالے سے ابھی تک سچویشن تحریک انصاف کی بھی کلیئر نہیں ہے. بیفور الیکشن یا آفٹر الیکشن کوئی سمپتی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو قریب لے آئے؟ دیکھیں کل میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا, آپ بھی تھے اس وقت, آپ ماشاءاللہ ایک ڈیبیٹ کے طور پہ, آپ اینالسٹ کے طور پہ موجود تھے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ پنجاب کی سطح پر جو یہ بلاول بھٹو جو بار بار ایک بات کر رہے ہیں, جیسے آج بھی کل بھی انہوں نے ایک بات کی کہ انہیں نہیں لگتا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی موقع دیا جائے گا یا ملے گا, اور وہ جو سمپتھی گین کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ پنجاب کے اندر وہ کم از کم چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سمپتھر ووٹر ہے, یا تو اس کو وہ ان سے کنیکٹ ہو جائے, یا پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ہمدردی ایسی جڑ جائے کہ آفٹر الیکشن اگر کسی مرحلے پہ کوئی ضرورت پڑے تو یہ دونوں ایک ساتھ وہاں اکٹھے ہو سکے, ایک ساتھ کھڑے ہو سکے. اب دیکھیں کراچی میں ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ جو استحکام پارٹی ہے اس میں ایک کراچی کے جو میرے خیال ہے 30 سے 32 چیئرمین ہیں یا کونسلر انہیں کہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے یہ استحکام پارٹی کو. اور اس سے لگتا ہے کہ اب استحکام پارٹی کراچی میں یا سندھ کے اندر بھی اگر پورے سندھ میں کہیں تو وہ اپنا کام شروع کرے گی. تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ جو بلاول بھٹو 2 باتیں بڑا ریگولر کر رہے ہیں. ایک بات تو وہ یہ کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی, اس کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو جوڑتے ہیں کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے, ان کو بھی کام کرنے دینا چاہیے. اور دوسری بات وہ کر رہے ہیں کہ اب بچوں کے حوالے کر دینی چاہیے پالیٹکس کو. تو دوسری وہ ایک تو وہ بات آ گئی سامنے کہ وہ سمپتھی کے لیے کہ آفٹر, اب دیکھیں نا بات آ رہی ہے, علی ظفر کہہ رہے ہیں بات کرنے کو تیار ہوں. اسد عمر نے ایک معاملہ شروع کیا تھا, لیکن اسد عمر اب پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا تھا جی بات چیت ہونی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, لیکن وہ بڑھ نہیں سکے آگے بات چیت کو لے کر. اب علی ظفر نے یہ بات دوبارہ شروع کی ہے. اب وہ جو یہ بات کر رہے ہیں بلاول, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ اپنے مد مقابل مریم نواز کو لانا چاہتے ہیں کہ مریم نواز ان کو کاؤنٹر کرنا شروع کرے. وہ اپنے والد کو بھی براہ راست اگر دیکھیں تو ہم یہی سوال کرتے ہیں کیا وہ, جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہوں نے تو زرداری, آصف زرداری کے لیے بات کی ہے کہ جو ہے بابوں کو گھر جانا چاہیے, ہم بچوں کے لیے فیلڈ چھوڑنا چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان بھی اسی ایج کے, میاں نواز شریف بھی اسی ایج کے, شہباز شریف بھی اسی ایج کے. تو میں یہ میری ذاتی ہے, میں کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, ایک تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو ایک پولیٹیکلی چاہتے ہیں کہ ان کے مد مقابل مریم نواز آئیں تاکہ وہ ایک بالکل طریقے کے ساتھ ان سے مقابلہ کریں اور ایک نئے گیم کے ساتھ پاکستان میں نئی پالیٹکس کو ایک انٹروڈیوس کرایا جائے, کم از کم 2024 کے الیکشن میں, کہ ٹو ینگ جو ہے پالیٹکس کو لے کر آگے آیا جائے. اور اس میں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہوں,
کہ وہ بھی اوور ایج ہو چکے ہیں تو وہاں سے کوئی نکل کر آئے جو ایک سمجھ آ رہا ہے, جو جس طرح سے وہ ایک ریپیٹیڈلی ایک بات کر رہے ہیں. امتیاز صاحب بالکل آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا. نسیم صدیقی صاحب, آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کیا تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات میں فیلڈ میسر آئے گی یا نہیں, یا کس حد تک آئے گی. نمبر دو, ابھی خاور مانیکا صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بڑے انکشافات کیے. یہ وہی خاور مانیکا صاحب ہیں جنہوں نے ماضی میں چیئرمین تحریک انصاف اور اپنی اہلیہ, سابقہ اہلیہ کے متعلق بڑے اچھے ریمارکس دیے تھے. ان دو چیزوں پہ ذرا کمنٹ کیجئے گا. کاشف دیکھیں, یہ جس طرح ذاتیات پہ اتر کے آ جاتے ہیں, جس قسم کے انٹرویوز ہو رہے ہیں کہ جو لوگ غائب ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اسٹوڈیوز میں برآمد ہونے لگ جاتے ہیں, یا کسی کی ازدواجی زندگی کے اوپر اس قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں. شاید میں اس کے اوپر زیادہ بات کرنا پسند نہیں کروں گا, کیونکہ صحافت جس لیول پہ جا رہی ہے شاید ہمیں اس قسم کی تربیت نہیں دی گئی. لیکن آپ کے جو پچھلے پارٹیپینٹ سے سوال تھے وہ بڑے کریٹیکل بھی تھے. دونوں دوستوں نے بڑا اچھا اپنے اپنے طور پہ تجزیہ کیا. وہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر دفعہ ڈائنامکس چینج ہوتی ہے. اس وقت پاکستان میں 11 کروڑ کے قریب ینگسٹرز موجود ہیں, اور جس طرح امتیاز نے بات کی, ینگسٹرز میں بلاول کا نام آتا ہے, بالکل ان کو آگے آنا چاہیے. مریم نواز کا نام آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ینگسٹرز کی جو چوائس ہے وہ تو عمران خان ہے. بے شک ان کی عمر 70-71 سال ہو گئی ہے, لیکن ماشاءاللہ وہ فٹ اتنے ہیں. یا جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے آئیڈیل اس وقت عمران خان صاحب ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی جو ماضی ہے اس کے اندر بہت کچھ پرفارم کیا ہے پاکستان کے لیے. کرکٹ ہو, فلنتھروپسٹ ہو, ہاسپٹل ہو یا یونیورسٹی ہو. دوسری طرف بات آ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیں کاشف, جب اسٹیبلشمنٹ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ نقصان فائدہ نہیں دیکھتی. آپ نے دیکھا کہ 71 میں کیا ہوا, مجیب الرحمان نے 180 کے قریب سیٹیں لی تھی, بھٹو صاحب کے قریب کوئی 65-70 کے قریب سیٹیں تھیں. تو کیا مجیب الرحمان کو اقتدار دیا گیا پاکستان میں؟ وہ پاپولر تھے, اس وقت تو پاکستان تھا نا تمام, اتنے پاپولر تھے, سیٹیں اتنی تھیں, ان کو اقتدار نہیں ملا. پھر آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کے اوپر الذوالفقار کا دھبا لگا, ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا, تو ان کو کسی بھی جگہ لیول پلینگ دی گئی. لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس نہیں آئی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب طیارہ اغوا کیس 99 میں بنتا ہے نواز شریف کے اوپر, تو ان کے اوپر بھی جو آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی بالکل موقع نہیں دیا گیا. تو ابھی میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو کوئی پی ٹی آئی کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا کوئی اس قسم کا واقعہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز. آپ لیول پلینگ فیلڈ تو درکنار, آپ فیلڈ ملتا دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کمنٹ کیجئے گا صدیقی صاحب کہ وہ یاسمین راشد پہ اور اجاز چوئی صاحب سمیت دیگر جو تحریک انصاف کے لوگ اسیر ہیں ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اس حوالے سے بھی ذرا کمنٹ کیجئے گا. بالکل فرد جرم عائد ہوگی, سزائیں ملیں گی. ابھی پی ٹی آئی کا دور نہیں ہے, پی ٹی آئی کو کوئی موقع نہیں ملے گا. جو لوگ اس وقت اسیر ہیں ان کو کسی طرح بھی یہ آنے نہیں دیں گے. اور یہ جو ٹائم ہے 2024 کا, یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. ہاں, اس کے بعد آپ دیکھیں 88 کے بعد پیپلز پارٹی دوبارہ آتی ہے, 2008 کے بعد نون لیگ 2013 میں آتی ہے. تو ابھی پی ٹی آئی کا وقت نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کو میرے خیال سے موقع اس وقت نہیں ملے گا. جی بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی کہ تحریک انصاف کو آنے والے الیکشن میں کس قدر فیلڈ میسر آئے گی یا نہیں آئے گی. رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی, ججمنٹ آپ نے خود کرنی ہے. ناظرین, ایک شارٹ بریک میں جا رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے پینلسٹ کے سامنے تیسرا سوال رکھیں گے کہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام ملک میں جو دشمنوں کی سرگرمی ہے کیا وہ بڑھانے کا اسباب بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی. اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے کہ سیاسی معاشی عدم استحکام ملک دشمنوں کی سرگرمیوں کو بڑھاوا دیتا ہے یا نہیں دیتا. امتیاز فرحان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا کس حد تک کردار ہے؟ بہت, یعنی آپ سمجھے کہ جب معاشی عدم استحکام ہوگا, سیاسی عدم استحکام ہوگا تو اس طرح کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہیں اور اس طرح کے ملک دشمن عناصر حاوی آنے کی کوشش کرتے ہیں اور حاوی ہوتے ہیں.
اکثر آپ ماضی میں بھی اٹھا کر دیکھیں گے کہ جب جب اس طرح کے معاملات ہوئے تو ملک میں ایک پولرائزیشن تھی، پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں تھی، تو اس طرح کے عناصر نے سر اٹھایا. ایک تو یہ گفتگو، اور دوسرا یہ بھی ہمارے ملک میں ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل یعنی عدم استحکام کے لیے، معاشی عدم استحکام کے لیے ہی یہ ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، اور اس میں بعض اوقات ملک کے اندر جو طاقتور عناصر ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ جناب وہ اپنے آپ کو سیف سائڈ دینے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی کو پنپنے دیتے ہیں یا آگے بڑھنے دیتے ہیں. دونوں قسم کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن دونوں قسم کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ معاشی عدم استحکام ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، وہ ملک میں بد امنی، بے چینی اور اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا سبب بنتا ہے، موجب بنتا ہے، اور ایک جواز مل جاتا ہے اس طرح کے عناصر کو، اور وہ مختلف کلیو ڈھونڈ کر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اور جب آپ اس کو انٹرنیشنلی اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی جواب آتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اتنی بے چینی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سر اٹھا رہی ہیں. تو یہ بالکل کہ ہمیں جو دہشت گردانہ کارروائی ہے، جو اپنا صدیقی صاحب، جو نسیم صاحب بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں، بالکل صحیح بات ہے. اور وہ سلمان صاحب نے بھی بعد میں بات کی تھی کہ ہمارے جو جوان سرحدوں پر، سرحد کے اندر بھی جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جب وہ اس دہشت گردی کارروائیوں کو فیس کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کم از کم اپنا ایک سیاسی اختلافات رکھتے ہوئے آپس میں، یعنی ادھر نہیں، آپس میں رکھتے ہوئے بھی کم از کم جب اس طرح کی کوئی کارروائی ہو تو اس کو کنڈیم کریں، اور جو ہمارے جوانوں کی کارروائی ہو ہم ان کو پروموٹ بھی کریں، اور جو شہداء ہوئے ان کی ہم جو قربانیاں ہیں اس کو نہ صرف ایڈمٹ کریں بلکہ اس کو آگے ترویج دیں، تاکہ ایک یہ معاملہ عوام کے اندر بھی آئے، عوام ہمارے جوانوں کے اندر بھی آئے، جوان سے مراد جو ہمارے سویلین جوان ہیں ان کے اندر بھی آئے، وہ بھی آگے بڑھ کے سہارا بنے اور ساری ایکٹیویٹی کو آگے لے کر جائیں. امتیاز صاحب، آرمی چیف نے، ہمارے سپہ سالار نے اسٹرائک کور کا دورہ کیا، نوجوانوں کی ایفرٹ کو، ان کی پروفیشنل مہارت کو سراہا. ایک طرف تو سپہ سالار ہمارے پاک فوج کے جوانوں کی مہارت کو سراہ رہے ہیں، آفیسرز کو سراہ رہے ہیں، بوسٹ کر رہے ہیں، اور جب دوسری طرف یہ جوان جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ان جوانوں کے حوالے سے یا مقتدر حلقوں کو یا پاک فوج کو جب سیاسی طور پہ اس کے خلاف بیشنگ کی جاتی ہے، بولا جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکشن نہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ڈی مورلائز نہیں ہوتے ہوں گے؟ بالکل ڈی مورلائز ہوتے ہیں. اس میں کاشف میں ایک 89 کی جو ضرب مومن پاکستان کی سب سے بڑی ضرب مومن جو ایکسرسائز ہوئی تھی، میں نے اس میں حصہ لیا تھا، میں گیا تھا وہاں پر، اور اس وقت جو گلاس ناز پالیسی تھی میں سمجھتا ہوں اس کی اب ضرورت ہے، جو اسلم بیگ کے دور میں انٹروڈیوس کرائی گئی تھی. چیف امپائر اس ضرب مومن کے جنرل حمید گل تھے اس میں، کہ اب یہ وزٹ کیا ہمارے آرمی چیف نے. بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ہمارے ہیڈ ہیں، آرمی چیف ہیں، سپہ سالار ہیں، انہوں نے کیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی وہاں پہ وزٹ کرایا جائے. جب ہم جائیں گے، یہ نوجوان جائیں گے، مختلف جو ہمارے کالج ہیں، کیڈٹ کالج ہیں، جو سویلین جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، ان میں جو فائنل ایئرز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی وزٹ کرانے چاہیے. جو سویلینز ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو ڈگنیٹیز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، یہ سلیکٹڈ جرنلسٹ نہیں کہ جس کو چاہا آپ لے کے چلے جائیں، ہیلی کاپٹر میں لے کے جائیں، اس کو بڑے وہ نہیں، سب کو جو آپ کریں ایک طے کر لیں، ان کو بھی وہاں پر وزٹ کروائیں، تاکہ ایک جو ہمارے آرمی کے جوان ہیں، جو فرنٹ لائن سولجر ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں، ان کے ساتھ اور ہمارا ایک انٹریکشن اس سرحد پر جا کے بنے، اس سرحد پر جا کے بنے جس پہ کھڑے ہو کر وہ میری، آپ کی، ہمارے والدین کی، ہمارے جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے اور ہم فرنٹ لائن پہ جا کے ان سے بات کریں کہ جناب ہم آپ کو اپریشیٹ کرنے آئے، ہم آپ سے بات کرنے آئے، آپ ہمارے اختلافات کچھ بھی ہو، اندر کچھ بھی ہو، لیکن ہم آپ کے ساتھ قدم با قدم موجود ہیں. اب اس طرف بھی ہمیں جانا چاہیے، اس طرف لے کر جانا چاہیے. صرف میڈیا پروگرام نہیں کرنے چاہیے کہ جناب وہاں لے جا کے لیکن امتیاز صاحب، یہ تو بڑا عجیب رویہ ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں کہ یہاں پہ شخصیات کو ریڈ لائن قرار دیا گیا،
دینا تو ہمیں ان شہداء کو ریڈ لائن قرار دینا چاہیے تھا جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نشاور کی. ہمارے ادارے، ہماری فوج، ان میں کام کرنے والی شخصیات، سپہ سالار، لیکن ہم نے تو سیاسی شخصیات کو ریڈ لائن قرار دیا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنا ایسا ایکٹ کیا کہ ہمیں ان شہداء کی قربانیاں جو پس سے پشت لگنا لگ گئی. یہ کیا سمجھتے کہ اس رویے کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ رویہ تبدیل ہوگا اور ہو رہا ہے، ہو چکا ہے. وہ ریڈ لائن ہماری ہیں، ہمارے شہداء جو ہیں ہمیں قرار دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وہ ہماری ریڈ لائن ہیں، ہمارا وقار ہے، ہمارا فخر ہے. ہاں جب کوئی ان کے ہمارے اس فخر میں اور ان کے وقار میں کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ان کو سامنے آنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے ہم سب کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں 9 مئی کو بار بار ڈسکس کیا جاتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ساری کی ساری موجود ہے. اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب وہاں روکا کیوں نہیں گیا، بہت ساری ڈیبیٹ ہوتی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے اس وقت وہاں پہ کوئی سولجر ہمارا موجود نہیں تھا. اگر وہ صرف لاٹھی بھی چارج کر دیتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. بہت شکریہ. امتیاز فرحان صاحب ہمارے ساتھ تھے پروگرام میں، سلمان عابد صاحب تھے، نسیم صدیقی صاحب تھے. میں تینوں پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی، یہاں پر سیاسی طور پہ جو عدم استحکام ہے اس کے اوپر بھی ہمیں اوورکم کرنا ہوگا، معاشی عدم استحکام پہ بھی اوورکم کرنا ہوگا، تاکہ یہ ملک ایک پرامن سٹیٹ بنے. یہاں پہ انویسٹرز آئے، لوگ آئے، یہاں پہ معاشی خوشحالی ہو، لوگوں کو آسودگی حاصل ہو. اور یہ اسی وقت ہوگا جب تمام کے تمام لوگ اپنی ذات سے بالاتر ہو کے اس ملک کو مقدم سمجھیں گے، اس ملک کے اداروں کو مقدم سمجھیں گے، اور سب سے بڑھ کے اس ملک کے شہداء کو مقدم سمجھیں گے. ناظرین، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.